अपने पेशे में पैशन से बहुत मोहब्बत की। बड़ा नुकसान पहुंचा है इन लोगों को। ये जो टेररिस्ट वगैरह हैं जितने भी बहुत नुकसान पहुंचाया। हिट लिस्ट पे थे। ये बलूचिस्तान में भी हिट लिस्ट पे थे, वज़ीरिस्तान में भी हिट लिस्ट पे थे, और ये बनून में हिट लिस्ट पे थे। अल्लाह पाक ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से अपनी तरफ मुकर्रब बंदों में इसको रखा है, और इंशाल्लाह इसकी ये शहादत ज़ाया नहीं जाएगी, क्योंकि इसने फ़ौज और कौम को एक पेज पे खड़ा कर दिया और पूरी कौम फ़ौज के कमर के पीछे खड़ी है। आपको कोई कंट्रोवर्शियल नहीं लगेगा। अल्लाह ताला ने अदनान साहब को जो इज़्ज़त देनी थी तो उसके ऊपर ड्राउन बन गया, और वो जो है ना मंजर आम पे आ गया, और किताबों वाली बात अब हकीकत में सामने आ गई। ये कुर्बानी किसी एक इदारे की नहीं है, एक बंदे की नहीं है, एक शख्स की नहीं है, ये कौम की कुर्बानी है। ये कौम का बेटा था और हम सबको उस पर बहुत नाज है, और कौम दलेर है। मैंने देखा एक पोस्टर, कोई मजदूर है वो उसको खंबे पे पोस्टर लगा हुआ, उसको आम मुझे नहीं पता उसकी कमर है, वो सलूट कर रहा है। मैं उसको कहता था यार फौजी, मैं उसको फौजी कहता था, और वो मुझे उस्ताद कहते थे। यानी बाप बेटे वाला रिश्ता ही नहीं था। तो कभी जब दिल होता था उसका तो मुझे कहता चलो बैठो। मैंने क्यों किधर, पैराग्लाइडिंग पे जाते हैं, ज़रा ये एक्सरसाइज वगैरह कर लेना, ऐसा बंदा एक्टिव रहता है। तो जब से बच्चा मेरे साथ था तो ये बच्चा शरारती, तेज़, एक्टिव और बड़ा ही डिफरेंट किस्म का बच्चा था। अभी जैसे आपने कहा ना कि लोगों के दिल को ठेस पहुंची है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं शाहज़ेब मलिक। नाज़रीन, आज जिस जगह पर मौजूद हैं वो ऐसी जगह है कि अल्फाज नहीं हैं, लेकिन एक ऐसा सितारा कुछ रोज़ कबल जो आसमान से रोशनी फैला रहा था वो टूटा। उसकी रोशनी अब भी लोगों के दिलों में कायम है। नाज़रीन, मैं जिस शख्सियत की बात कर रहा हूँ वो कोई और नहीं, वो मेजर अदनान शहीद हैं, और इस वक्त मेरे साथ उनके वालिद मौजूद हैं और उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इस गुफ्तगू से कबल मैं बताता चलूँ कि एक ऐसी वीडियो अचानक मंजर आम पे आती है, जिस तरह आपने सोशल मीडिया पर भी देखा कि कैसे एक इंसान अपने दूसरे दोस्त को जो है वो बचा रहा है, और उसकी जान बचाते हुए ख़ुद दुश्मन की जो है वो गोलियां जो है उसने अपने सीने पर खाई, लेकिन उसने अपने दोस्त को जो है वो ज़िंदा रखा। इन तमाम तफसीलात पर हमारे साथ बात करेंगे इन्हीं के वालिद, और बेशक इनके वालिद का हौसला बहुत बुलंद है। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, क्योंकि आपकी हिम्मत है कि आप इस तरह बैठे हैं और लोगों को जिस तरह, ज़ाहिर बात अब हमने देखा अभी भी आना जाना है, और बड़े बड़ी शख्सियात भी यहाँ पर आई हैं। गुज़श्ता रोज़ अली बिन गंडापुर साहब भी आपसे मुलाकात कर गए हैं, वज़ीर आज़म साहब भी हो के गए हैं। तो ये सारी चीज़ें बताइएगा, सिर्फ अदनान के बारे में बता दें कि अदनान कैसा था, बचपन में कैसा था, या क्या जज्बात हैं आपके? अदनान एक हीरो था। बचपन में तो चूँकि सारे बच्चे थोड़े बहुत शरारती होते ही हैं, तो उसकी मैं हल्की फुल्की उसको पनिश कर देता था, लेकिन ये है कि वैसे वो बहुत एक अच्छा इंसान था। हमने देखा है कि मतलब उसका जज्बा नज़र आया, उसमें कैसी तरबियत एक नज़र आती है। एक इंसान जब उसके इंसान से मिलता है तब भी पता चल जाता है उसकी तरबियत का। लेकिन उस छोटे से क्लिप ने बहुत सारी, अदनान की बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह कर दी हैं। अब आप ही बता दें, वो सिर्फ आपका बेटा था, दोस्त था, कितने रिश्ते थे आपके अदनान? बेटा तो कम ही नज़र आता था, बस दोस्त ज़्यादा नज़र आता था, और वो शायद हम एक दूसरे को समझ नहीं सकी, लेकिन उसने जो है ना, मैंने भी शायद या इज़हार नहीं कर सका, लेकिन हम अपने एक दूसरे के साथ वो मोहब्बत जो है ना इज़हार के बगैर करते रहे। और वो जो है ना मुझे इशारों में समझाता रहता है कि जो है ना, आप ऐसे वक्त के लिए तैयार हैं कि मैं किसी माँ से कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब कभी इस तरह की कोई डिस्कशन हुई, कभी बैठे हों, कभी बात होगी हो कि बाबा मेरा दिल करता है मैं शहीद हो जाऊँ इस मुल्क के लिए, कभी कोई ऐसी डिस्कशन हुई? हाँ जी, वो अक्सर जो है ना एक कौमी गीत है वो गाया करते थे, क्योंकि वो थोड़ा बहुत म्यूज़िक का भी शौक़ रखते थे। तो वो एक मेहदी हसन ख़ान साहब की एक वो नज़म है कि ए वतन अगर तुझ पे जाऊँ निसार, तो मैं ये समझूँगा ठिकाना लगा सरमाया तन। ख्वाहिशों से बताएं कि ज़्यादा किस चीज़ की ख्वाहिश थी? एक तो होता है बचपन में बच्चा होता है, उसकी ख्वाहिशात और होती हैं, फिर बड़ा होता है और हो जाती हैं। उसकी कुछ ख्वाहिशात बता दें। उसकी कोई ख्वाहिश नहीं थी। मुझे कहता था, मैं उसको कहता यार फ़ौजी, मैं उसको फ़ौजी कहता था, और वो मुझे उस्ताद कहते थे। यानी बाप बेटे वाला रिश्ता ही नहीं था।
تو کبھی جب دل ہوتا تھا اس کا تو مجھے کہتا چلو بیٹھو. میں نے کیوں کدھر؟ یار پیراگلائڈنگ پہ جاتے ہیں ذرا یہ ایکسرسائز وغیرہ کر لینا ذرا بندہ ایکٹیو رہتا ہے. میں نے کہا بھائی یار یہ جو ہے نا یہ عام ایکسرسائزوں میں نہ جایا کرو کیونکہ تم ایک پروفیشنل فوجی ہو. یہ نہ ہو کہ تمہاری ادھر ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ جائے گی تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. اگر تمہیں آرمی اگر اس کاموں کے لیے بلائے وہ تو اچھا ہے, اس میں اگر تمہاری ٹانگیں ٹوٹے گی یا کچھ بھی ہوگا تو اس میں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن اپنی طور پہ نہ جائے گا. لیکن پھر وہ چلے جاتے تھے, میں منع کرتا تھا لیکن وہ باز نہیں آتے تھے. لاسٹ ملاقات کب ہوئی؟ کیا گفتگو کیا ہوئی؟ لاسٹ ملاقات کو چند دن پہلے یا 4-5 دن پہلے اس کی ایک ویڈیو کال وغیرہ آئی تھی جس میں ہم واٹس ایپ گروپ پہ میں, میری بیٹیاں, اس کی مسز اور ایک ہمارے بہن داماد ہیں وہ دبئی میں ہوتے ہیں. تو ہم اب گپ شپ کرتے رہے تو اس کو ہم نے کہا یار آپ بھی کچھ بولو. تو وہ اس نے کہا میں نہیں کچھ کہوں گا, آپ بھی کچھ کہو, میں سنوں گا, میں خالی سنوں گا. مطلب آپ کو کہتے رہیں کہ استاد جی آپ بولیں؟ آپ بولتے رہو سارے چاروں بہن, میں صرف سنوں گا. میں سنتا رہوں. تو اس کا جو سب سے ایک آخری جو ہے نا اس نے اس کے جو 1-2 دن پہلے اس کو میں نے کہا مجھے کچھ پیسے چاہیے. تو واٹس ایپ پہ ان کو میں نے میسج کیا, میں نے کہا مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے مجھے کسی کے لیے, ادھار مانگے کسی نے. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے میں اکاؤنٹ میں دیکھتا ہوں تو پھر تمہارے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتا ہوں, اگر وہ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو میں 1 لاکھ مزید کر دوں گا. 5,000 کے بعد پھر انہوں نے کہا آ گئے, میں نے کہا آ گئے. پھر انہوں نے 1 لاکھ روپے اور بھیجے اور وہ بھی مجھ تک پہنچ جائیں. پھر مجھے کہا اوکے اور کچھ, میں نے کہا نہیں تھینک یو شکریہ. مطلب آپ اتنی گفتگو خود نہیں کرتے تھے یا وہ اتنی گفتگو مطلب اتنا زیادہ گفتگو کرتا پسند نہیں کرتے تھے؟ اصل میں پتہ ہے کیا, وہ ایک پروفیشنل فوجی تھے تو ان کے آگے ایک مشن ہوتا ہے تو وہ زیادہ تر اپنے مشن اور یہ ٹی وی زیادہ تر دیکھتے تھے. اس میں یہ فٹ بال کے بہت شوقین تھے, یہ رونالڈو وغیرہ کے بہت شوقین تھے, اور یہ زیادہ تر بلیٹس کو دیکھتے تھے. تو بس ٹو دا پوائنٹ کوئی بات کرتے تھے. میں ویسے کبھی کبھار چھیڑتا تھا تو کہتا استاد یار کوئی ایسی بات کرو جو مشن کی بات ہو. مطلب یہاں پر فیملی کے اندر آ کر بھی مشن کی ڈسکشنز اور اس سے مطلب کچھ نہ کچھ کرنے کی ایکٹیویٹی ہر وقت ان کے اندر رہتی تھی. جی اپنے بارے میں نہیں بتاتے کہ میرے ساتھ یہ ہوتا ہے وہ, میں پوچھتا رہتا یار فوجی ادھر کیا حالات ہوتے ہیں, تو نہیں بتاتے تھے. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ تو اتنے مشکلات سے گزرتے تھے کہ وہ ہمیں انہوں نے کبھی بتایا تک نہیں, اور آتے تھے کہتے یار کچھ نہیں ہوتا ہے بس ایسے ہی ٹک ٹک ہوتا ہے یار بے فکر ہو. اور مجھے تو پتہ ہے کہ ادھر کیا کچھ ہوتا ہے. پاک بھارت کی جب جنگ تھی ہر طرف چرچے تھے, لوگ دیکھ رہے تھے, تب کوئی ڈسکشن ہوئی؟ ہاں جی پاک بھارت کے جنگ کے اوپر میں کراچی تھا کیونکہ میری کزن کی شادی تھی ادھر تو میں اس میں تھا. تو مجھے بھی خوف تو نہیں تھا, پتہ نہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ کوئی بمز وغیرہ گریں یا وہ جہاز آئیں. میں نے ادھر تو پورٹ ہے ادھر, میں نے دیکھا کہ جہاز وغیرہ آتے رہتے ہیں لیکن مجھے کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارا خوف اللہ نے دور کر دیا پہلے سے ہی. کچھ قرآن کی اسٹڈی وغیرہ ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا خوف بہت ختم کر دیا کافی حد تک. تو اس سے میں نے پوچھا کال کر کے رات کے 2 بجے, میں نے کہا سنا یار فوجی حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یار یہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہوتے رہتے ہیں, ہماری ضرورت جب پیش آئے گی تو ہم اپنا سینہ آگے کر دیں گے, اور یہ چھوٹے موٹے کام ہمارے یہ پائلٹس ہی کر دیں گے. اور وہ چند دن کے بعد ایسے ہی ہوا کہ وہ خاموش ہو گئے. پتہ چلتا وہ چھٹی پہ آ رہے تھے اور وہ میں ان کا آخری دن تھا اور یہ سڈن جو ہوا بنوں میں سب کچھ, تو ان کو اچانک کہا کہ آپ چلے جائیں, ایسا کچھ ہوا؟ جی ہاں سی او صاحب سے میری بات ہوئی تھی یہ پشاور میں, انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے اچھا ورک کیا. تو اس کے تقریباً ابھی 20 دن باقی تھے چھٹی کے لیے. تو کرنل صاحب نے مجھے کہا کہ اس نے اتنا اچھا ورک کیا تھا کہ میں اتنا خوش تھا کہ میں نے کہا یار اذان یار تو جا. اس نے کہا سر میں نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی میرے 20 دن ہیں چھٹی میں. تو بڑا اس نے کہا یار, میں نے کہا میرا آرڈر ہے آپ کو, میں کرنل ہوں سی ہوں. سر وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن میری بھی ذمہ داری نہ کوئی کہ میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں, کیونکہ میں نے اس کو کہا ہے ہمیشہ
کہ بھائی کبھی حرام خوری نہیں کرنی ہے، پیسوں کی طرف نہیں دیکھنا ہے، کسی چیز پہ مطلب آپ نے نہیں جانا، اور وہ بھی اسی سوچ کے مالک تھے۔ تو کرنل صاحب نے جب اس کو کہا تو پہلے تو منع کرتے، لیکن پھر کہا چلو آپ کا آرڈر تو میں چلا جاتا ہوں۔ رات بھر انہوں نے کوئی سفر کیا جانی خیل سے بنو کا، ادھر کوئی انہوں نے 2-2:30 بجے پہنچے ہوں گے، تو پھر کوئی انہوں نے کہا چلو کوئی ریسٹ کرتے ہیں، تو 5 بجے یہ واقعہ ہوا قریب کہیں عمارت میں، ایف سی ہیڈ کوارٹر میں۔ تو انہوں نے پھر اپنے سی او کو کہا کہ بھائی 5 کمانڈو تو آئے گی، پتہ نہیں کب آئے گی، مجھے کچھ بندے آپ انوائٹ کر دیں یا وہ مجھے دے دیں تاکہ میں خود ہی سے کچھ کر سکوں۔ تو سی او نے ان کو کہا یار یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ اس نے کہا بھائی اس وقت میری یہی ذمہ داری ہے کہ میں آگے والنٹیری یا رضاکارانہ طور پر خود اس جنگ کا ایسا بنوں۔ انہوں نے پھر اس کو لیڈ کر کے آگے بڑھے۔ ہاں لیڈ کر کے آگے بڑھے۔ پھر وہ جس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اس کا دوست تھا، اس کا دوست وہ نہیں تھا، وہ ایک لائٹ ایئر ڈیفنس کا ایک سپاہی تھا، اور یہ ایک ایز اے لیڈر وہ پہلے ان کو بچاتے رہے کیونکہ دونوں زخمی ہو چکے تھے، تو اس میں وہ اس کو بچاتے رہے سپاہی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ گولی تمہارے لیے نہیں بنی، یہ میرے لیے بنی ہے، یہ الفاظ انہوں نے ادا کیے۔ یہ گولی میں کھاؤں گا۔ جبکہ آپ ویڈیو کلپس کے اندر دیکھیں گے کہ اس نے مجھے جب بھی ڈالی، میں نے اس کو جب بھی ڈالی، آخر میں کہا گولی میں کھاؤں گا۔ اسپتال میں ملاقات ہوئی تھی آپ کی کوئی؟ جب ہمیں اطلاع آئی کہ آپ، مجھے تو نہیں پتہ، ان کے ماموں نے مجھے بتایا کہ بھائی اس طرح کوئی آپ باہر آئے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس طرح تو مجھے کبھی بلاتے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسے مسئلہ ہے کہ گھبرانا نہیں ہے۔ میں نے کہا مسئلہ کیا مجھے بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ گولی لگ گئی، ٹانگ پہ بچہ تھا، خیر ہے کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا میں تو ٹھیک ہوں، میں نے کہا کوئی بات نہیں، گولیاں تو سر پہ بھی لگتی ہیں، دل پہ بھی لگتی ہیں، اور یہ کام میں تو کچھ بھی ہو سکتا۔ تو مجھے تو پہلے سے ذہن میرا تیار تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ یہ آدمی باز آنے والا نہیں ہے، یہ بندہ جو ہے نا کچھ کر کے دکھائے گا۔ اس نے اپنے پیشن سے بہت محبت کی، بڑا نقصان پہنچایا ان لوگوں کو، یہ جو ٹیررسٹ وغیرہ ہیں جتنے بھی، بہت نقصان پہنچایا، ہٹ لسٹ پہ تھے، یہ بلوچستان میں بھی ہٹ لسٹ پہ تھے، وزیرستان میں بھی ہٹ لسٹ پہ تھے، اور یہ بنو میں بھی ہٹ لسٹ پہ تھے۔ ایسا کیا صدمہ تھا جس نے عدنان کا صدمہ آپ کو محسوس نہیں ہونے دے رہا؟ وہ شوقی کی شہادت جو تھی، جو انہوں نے کی نا، یہ مجھے اصل میں مجھے پتہ ہے کہ ہم نے ایک عارضی سے دنیا میں آئے ہیں، بندہ وہی ہے جو کچھ کر کے جائے، اور وہ کر کے گیا، مجھے اس پہ کوئی صدمہ نہیں ہے، خوشی ہے۔ والدہ کے کیا جذبات ہیں؟ والدہ کے جذبات، پہلے میں سمجھتا تھا کہ والدہ بہک جائے گی، کیونکہ والدہ ہے، اور کیونکہ انہوں نے تو پیدا کیا ہے اور پالا پوسا، ایک شفقت، مادری شفقت ہوتی ہے، وہ پیار جو ہے نا وہ ہر ماں باپ کا ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا کہ یہ بیمار عورت ہے، یہ شاید یہ نہ سن سکے۔ پہلی بار جب ان کو اٹیک، جب گولی کی خبر آئی تھی، تو سب مجھ سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا یار، کوئی آج عجیب سی کیفیت ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو سن سکو گے؟ تو انہوں نے کہا بتاؤ نا۔ میں نے کہا دیکھو، پھر میں نے کہا سن سکو گے؟ انہوں نے کہا بتاؤ، میں ہم سن لیں۔ میں نے تمہارے بیٹے کو گولیاں لگی ہے لیکن امن سے، خیریت سے، اور کوئی گھبرانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے گا۔ تو آپ کے مطلب اللہ تعالیٰ نے دونوں ایمانتیں آپ سے واپس لے لی، ایک بچپن میں لے لی اور ایک بڑے ہو کر، مطلب آپ راضی ہیں؟ میں اللہ کا شکر ہوں، میں اب تو عادت سی ہو گئی، اب تو عادت سی ہو گئی۔ قوم کو بھی یہی میرا میسیج ہے کہ یہ مادی چیزیں، اس کے چھن جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ جو ہے نا اپنے جس بھی پیشے میں آپ اس سے محبت کریں، وفا کریں، یہی آپ نے اپنے بیچے کو تلقین کی رکھی ہے؟ اور یہی میں نے اپنے بچے کو تلقین کیا تھا کہ آپ گھبراؤ نہیں۔ میں بھی نہیں گھبراتا، اصل میں مجھے اس کو فکر رہتی تھی یار یہ بیچارے بوڑھے ہیں، یہ تو ایک دفعہ میں نے اس کو کہا یار آپ میری فکر نہ کرو،
میں اللہ تعالیٰ کی میرے اوپر خاص کرم نوازی ہے، میرے دل کو اس نے بڑا مضبوط رکھا ہے۔ آپ کا جب ہو نا مقابلہ تو آپ نے ہماری فکر نہیں کرنی، قوم کی فکر کرنی، اور اس نے کر کے دکھایا۔ کیا میسج دیں گے لاسٹلی، خاص کر کے ان دشمنوں کو جن کے جو ہے جن کے ہمیشہ جن کے عزائم کو ناکام بنایا؟ آپ جیسے جو بیٹے ہیں انہوں نے اس قوم کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ان دشمنوں کو کیا میسج دیں گے؟ پہلے تو میں اپنے پڑوس ہندوستان سے یہ کہوں گا کہ چھوٹی چھوٹی سازشوں سے باز آ جائیں، اور یہاں پر جو چھوٹے چھوٹے ٹیررس پھر رہے ہیں، 400-600 بندے ہیں، آپ پاکستان آرمی کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، تو باز آ جائیں، یہ آپ کو کھا جائیں گے ہمارے آرمی والے۔ جوانوں کو کیا کہیں گے، اور خاص کر کے ان والدین کو جن کے بچے اس دنیا سے چلے گئے، جن کے بچے شہادت، ان کے والدین کو کیا پیغام دیں گے؟ جوانوں کو یہی کہیں گے، خطاب کروں گا جوانوں سے کہ بھئی آپ ڈٹے رہو، اور جن ابھی جو دنیا سے گزرے نہیں ہیں، مجھے آپ دیکھیں کہ میں کس حوصلے میں بیٹھا ہوں، تو اسی طرح میری طرح حوصلہ آپ نے کرنا ہے، اور جو گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے ماں باپ کو میں یہی کہوں گا کسی موقع پہ آپ روئے نہیں۔ کہ آج بھی میرے پاس ایک بابا جو میرے سے تقریباً 15 سال بڑا تھا، آ کے رو رہا تھا، میں نے کہا چاچا میرے پاس آپ آ کے روئے کیوں ہیں؟ مجھے تو بہت تکلیف ہوئی، آپ 65 سال پہلے آپ کا والد فوت ہوا، اور آپ آج رو رہے ہو۔ اسی سے کل ایک چاچا میرے سے عمر سے 10-12 سال بڑا تھا، وہ بھی رو رہے تھے۔ میں نے کہا خدا کے لیے رونا دھونا چھوڑ دیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں۔ کچھ کہنا چاہیں گے؟ اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا، عوام کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے بڑی خراج تحسین پیش کیا۔ وہ تو کوئی شک نہیں، یہ ایسا منظر تھا کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، شہادتوں کے جذبے کس طرح لوگوں نے شہید ہوئے، جن تمغہ امتیاز دیا گیا، یہ خود ہم نے پڑھا ہے، لیکن یہ منظر تو آج ہم نے خود دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جی پتہ نہیں ایسے کہ کئی شہادتیں ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے عدنان صاحب کو کوئی عزت دینی تھی تو اس کے اوپر ڈراؤن بن گیا، اور وہ جو ہے نا منظر عام پہ آ گیا، اور کتابوں والی بات اب حقیقت میں سامنے آ گئی۔ اور ایک میسج چلا گیا ہے، جوانوں کے لیے بھی ایک میسج چلا گیا ہے۔ جی بالکل، جوانوں کے لیے میسج چلا گیا کہ یار اب ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا، بہت شکریہ، اللہ آپ کو ہمت و استقامت دے، اور انشاءاللہ اللہ نے مجھے بڑا حوصلہ اور استقامت دیا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ان کے والد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو حوصلہ، اور وہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی انٹرویوز میں آپ نے دیکھا کس طرح ان کا حوصلہ جو ہے اب بھی بلند ہے اور مضبوط ہے، اور ان کے پاس جو لوگ ملنے آتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہم سمیت جتنے لوگ ہیں جنہوں نے وہ کلپس دیکھے، جنہوں نے وہ منظر دیکھے، جنہوں نے سوشل میڈیا پہ یہ تمام تر ویڈیوز جو شیئر کر رہے ہیں، وہ خود رو رہے ہیں، لیکن ان کے والدین کے حوصلے بلند ہیں۔ جیسے ان کے ماموں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم نے ان کو ٹریننگ ایسی دی ہوئی ہے، وہ ایک لیڈر تھا، اور لیڈر مضبوط تھا، وہ ہمیں بھی مضبوط کر کے چلا گیا ہے، اب ان کے حوصلے بلند ہیں، اور اس طرح کس طرح ایک انسان کا ایک رشتہ بیٹے کا ضرور ہوتا ہے، ایک باپ بہت باہمت ہوتا ہے، اور ایک خاتون کا ہمت والا ہونا یہ بھی جو ہے قابل فخر ہے۔ اس قوم کو ایسے جو ہے نوجوانوں پہ فخر ہونا چاہیے، اور ایسے کئی شہید جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی شہادتوں کو قبول کرے۔ لیکن میجر عدنان شہید ایک ایسا چمکتا ستارہ تھا جو اب بھی لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ اپنی روشنی چھوڑ گیا ہے۔ جی ہاں بالکل، میجر عدنان اسلم شہید، جن کے آج سوشل میڈیا دیکھ لیں، پورے ملک میں دیکھ لیں یا اوورآل دیکھیں تو انہی کے چرچے ہیں کہ کیسے ان کی شہادت ہوئی، ایک ایسی شہادت ہم نے قصوں میں ضرور سنی، ہم نے تحریروں میں ضرور دیکھی، اور لیکن یہ شہادت جس سے لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ کافی ٹھیس پہنچائی، نقصان پہنچایا، لیکن ایک طرف جیسے ان کے والد ایسے مضبوط طبیعت کے، اور جن سے ایک آنسو جو ہے ان کی آنکھ سے نکلا، ابھی ہمارے ساتھ جو موجود ہیں ان کے ماموں بھی ہیں، ان کے ساتھ اور بھی رشتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرمان احمد جو تمغہ امتیاز بھی ہیں، انہی سے تفصیل جانیں گے اس شہید کی، اس میجر عدنان کی، کہ کیسی یادیں تھیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا، بتائیے گا جس طرح آپ کے ساتھ وہ جڑا رہتا تھا، اٹیچمنٹ کیسی تھی، اور وہ کیسی شخصیت کا مالک تھا؟ جی بہت شکریہ
عدنان تو ایک پوری ایک پورا کو میں آپ کہتے ہیں نا کہ ایک مجموعہ تھا. اللہ پاک نے اس کے جب پیدا ہوا تب سے مطلب اس کے بڑے بھائی تھے وہ کینسر سے فوت ہو گئے تھے 11 سال کی عمر میں. تو ان کی والدہ نے عدنان کو مجھے دیا کہ بھائی اس کو آپ اپنے سپورٹس میں رکھیں کہ اس کا بلڈ صاف ہوتا رہے اور اس کو کہیں وہ بیماری نہ ہو جائے بلڈ کینسر کی. تو وہ جب سے بچہ میرے ساتھ تھا تو یہ بچہ شرارتی، تیز، ایکٹیو اور بڑا ہی ڈفرینٹ قسم کا بچہ تھا. ابھی جیسے آپ نے کہا نا کہ لوگوں کے دل کو ٹھیس پہنچی ہے، ٹھیس صرف ایک طریقے سے پہنچی ہے کہ یہ ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ اور بڑا ہی قیمتی انسان تھا جس کے جانے کا سب کو دکھ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس نے قوم میں ایک جذبہ بھر دیا ہے. قوم اور فوج اور اداروں کو سب کو ایک کر دیا. مطلب وہ پوری مسلم امہ کے لیے میں سمجھتا ہوں سب کا فخر ہے. آپ یو اے میں جائیں تو ان کے لیے بھی فخر ہے، آپ کسی بھی جگہ چلے جائیں. یہ تو ایسا بچہ ہے جس کے لیے اس کا دشمن بھی تعریفیں کر رہا ہے کہ اس نے ایک لازوال قسم کی ایک داستان قربانی کی پیش کی. ایک تو یہ آیت لکھی ہے نا کہ اور اللہ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. دوسری آیت اس کے لیے یہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت. تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے یہ اجر قبول کی کہ وہ جو سپاہی کی جان بچاتے بچاتے اس نے اپنی جان آگے کی. اور وہ جب پلٹ جھپٹ بھی رہے تھے ایک دوسرے کو تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے مجھے جفی ڈالی، میں نے تمہیں ڈالی اور گولی میں ہی کھاؤں گا. آخری لفظ اس کے یہ تھے. اور اس کے بعد وہ اپنے دوستوں کا بڈیز کا بھی پوچھتا تھا کہ میرا وہ دوست محفوظ ہے، میرا بڈی سیف ہے. اور اس کی انگلیاں آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کی انگلیاں ابھی بھی ایکشن میں، وہ ابھی تک وہ جہاد کے اس میں مومنٹ میں. وہ کہتے ہیں نا جو شہید خواہش کرے گا کہ میں بار بار جاؤں، تو وہ اس کی آخری اس سانسوں میں بھی اس کے اللہ پاک کے فضل سے جذبہ، طاقت اور محبت تھی. اور یہ اس قوم کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ قابل فخر بچہ ہے. اتنی ساری آپ نے جیسے کہا کہ ہم نے بہت ساروں کو سنا ہے، پڑھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ نے دیکھا ہے اور پوری دنیا نے دیکھا ہے. یہ واحد بچہ ہے میرا خیال ہے. اس اللہ پاک اس کی درجات بلند کرے اور اس کی شہادت کو اپنے دربار میں مقبول کرے، قبول کرے اور اس کے صدقے ہم سب پہ رحم کرے. ہمارے اندر وہ ایک آگ بھر گیا ہے، ایک جذبہ بھر گیا ہے، اور جو تھوڑی بہت ہم میں کوئی کثر تھی وہ اس بچے کی جرت نے ہم میں اور ولولہ اور آگ بھر دی ہے. تو یہ ایک بابرکت بچہ تھا. اور جس طرح یہ ماشاءاللہ سینڈس سے پاس آؤٹ ہوا ہے، 135 لانگ کورس میں تھا یہ اور SSG 6 کمانڈو میں تھا. تو رائل ملٹری اکیڈمی جانا بہت اعزاز کی بات ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ اعزاز کی بات یہ کہ SSG میں چلا گیا اور یہ اس نے 23 مارچ کی پریڈ کو لیڈ کیا. SSG کی جو اس کی پریڈ تھی جس میں پاسنگ آؤٹ تھی SSG کی، اس کو اس نے لیڈ کیا. ماشاءاللہ اس بچے کے میں کیا بتاؤں، یہ پاکستان میں ہر کھیل میں نمبر 1 رہا ہے. جو میں نے اس کو سکھایا ہے، کراٹے ہے، مکس مارشل آرٹ ہے، باکسنگ ہے، کراٹے ہے، جوڈو ہے، باقی چیزیں جو ویپنس تھے اس میں. اس کے بعد پیرا گلائڈنگ کا بیسٹ پائلٹ رہا ہے یہ. اس کے بعد راک کلائمبر، یہ بیسٹ راک کلائمبر رہا ہے. ان کو سارے لوگ جانتے ہیں. عدنان اسلم کا نام لیں گے تو آپ کو بتائیں گے یار وہ فری کلائمبر تھا جب پاکستان میں راک کلائمبنگ تھی ہی نہیں، کم تھی. تو رافٹنگ میں یہ بیسٹ تھا، ریپلنگ میں بیسٹ تھا. یہ ماشاءاللہ بچپن سے بلٹ ان کمانڈو ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں اس کے اندر وہ موبائل میں کیا کہتے ہیں انسٹال ہوتی ہے ایپ جس طرح ہوتی ہے، یہ ایپ اس کے اندر انسٹال تھی، آلریڈی انسٹال تھا. یہ کمانڈو تھا اور اللہ پاک نے اس کو بہت اچھے طریقے سے، بھرپور طریقے سے اپنی طرف مقرب بندوں میں اس کو رکھا ہے. اور انشاءاللہ اس کی یہ شہادت ضائع نہیں جائے کیونکہ اس نے فوج اور قوم کو ایک پیج پہ کھڑا کر دیا اور پوری قوم فوج کے کمر کے پیچھے کھڑی ہے. آپ کوئی کنٹروورشل نہیں لگے گا، کوئی اس کے وہ سیاسی نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے. سب عدنان اسلم تیری جرات کو سلام، پاک فوج کو سلام، پاکستانی قوم کو سلام. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا بیٹا نہیں تھا، جو اللہ پاک نے اس کو عزت دی ہے وہ پورے عالم اسلام کا بیٹا ہے. اور انشاءاللہ اس کو دیکھ کے ہمارے اور جو اسلامی ممالک 57 ہیں ان میں بھی انشاءاللہ اب یہ نیشنل لیول کا نہیں رہا، یہ اب انٹرنیشنل پہ چلا گیا. انشاءاللہ لوگ اس سے دیکھیں گے، اس کی ویڈیوز کو دیکھ کے اپنے بچوں کو، جوانوں کو تربیت دیں گے کہ بھائی ایسے لڑنا ہے، ایسے شہادت دینی ہے، یہ ہوتی ہے شہادت. تو ہمارے لیے تو ایک فخر کی بات اور خوشی اور سعادت کی بات ہے. فخر غرور کے سینس میں کبھی بھی نہیں کہتا ہوں، فخر اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ہمیں کفار کے مقابلے میں پرومیننٹ کرتا ہے. ایک پرائڈ آف پاکستان ہے، ایک پرائڈ آف نیشن ہے، ایک پرائڈ آف ہول مسلم امہ ہے. ماشاءاللہ ہمیں شہید تو اللہ پاک سب کے درجات بلند کرے، لیکن اس نے کوئی نئی کہانی اور سمجھ سے بالاتر کام کر دی ہے ماشاءاللہ. آپ نے جیسے بتایا بچپن سے ہی آپ کے ہینڈ اوور ہو گیا تھا، یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ٹریننگ اور اس طرح کی کراٹے وغیرہ اور سارا، جیسے آپ خود بھی بلیک بیلٹ ہیں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے تو گزاری تو ہیں، سکھائی بھی ہیں. کچھ ایسے لمحے
کبھی ان چیزوں سے ہٹ کے گزارے ہوں، کبھی لانگ ڈرائیو پہ کبھی چلے گئے ہوں، کوئی ایسی مومنٹس ہیں اس کا؟ بالکل جی، لانگ ڈرائیو تو میں آپ کو بتاؤں نا، یہ تو میرے زندگی کا نا وہ ہم کہتے تھے نا، ایک جان اور دو قلب اور ایک جان، یا ایک قلب اور دو جانیں تھیں ہم، دل دماغ آنکھیں میری عدنان کے ساتھ بہت زیادہ. اس طرح آپ سمجھ لیں کہ مجھے اگر دیر از نو نیوز اٹ مین گڈ نیوز، مجھے اس کو یہ ٹینشن نہیں ہوتی عدنان کیسا ہے. یس کو میں کہتا تھا یار میجر ریٹائر نہ ہونا، میں تمہیں خود مار دوں گا، تم نے بہت اوپر جانا ہے. تو ہم لوگ کس خطرناک ایریے میں، پورا پاکستان آلموسٹ میں اس کے ساتھ گیا، میں انٹرنیشنل ٹورز اس کے ساتھ کیا ہے. اور ایسے ایسے خطرناک جگہوں سے ہم یہ بلوچستان کے رات کو ہم 2-3 بجے پنجگور تربت، اس سے ہم راتوں کو آئے ہیں. مطلب اس میں تو وہ خوف نام کی نہ اس نے کبھی ہمیں فیل کرایا، نہ اس میں تھی. اور اس نے بلکہ ہم سب کا بھی خوف دور کیا. اور سفر میں اتنا زبردست بندہ ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ ساری عمر سفر میں جائیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ اتنا گپ شپ والا، اتنا نرم، اتنا انڈرسٹینڈنگ والا اور اتنا ہمت والا تھا کہ مطلب ہمیں ہوتا تھا عدنان ہے بس یہ انجوائمنٹ کے لیے تیار ہے، ہم ابھی بھی اس کے انتظار میں تھے آئے گا تو ہم جائیں گے، ذرا فلائنگ کے لیے جائیں گے. جب بھی آتا تھا ماموں چلے فلائنگ پہ، بہت شوق تھا اس کو، پیراگلائڈنگ کا بہت زیادہ تھا، کیونکہ باقی سپورٹس اس نے بہت کی ہر وقت فزیکل، لیکن یہ تھوڑا سا اس کو سکون آتا تھا جب ٹیک آف کرتا تھا. کبھی اس نے مظفر آباد میں جب یہ نیا نیا میرا اس کو ٹریننگ کرائی تو میں اس کو کہا چلو مظفر آباد، کہتا جی ماموں مظفر آباد کب جائیں گے؟ وہ جگہ ہے 9700 کے کچھ سی لیول سے ابو ہے، تو وہاں پہ جو بھی ہم لوگ جاتے ہیں، ہم پہلے سیدھی فلائٹ بھی کرتے تو 35-40 منٹ کی ہو جاتی ہے ٹیک آف سے لینڈنگ تک. اور یہ بچے نے ایک بڑی خطرناک جگہ سے ٹیک آف کر کے، اور ایڈوانس لیول کا ماشاءاللہ اس کی ٹریننگ تو الحمدللہ میں نے بڑی اچھی کرائی تھی. یہ کچھ 4 گھنٹے بعد نیچے آیا اور میں پریشان، سب کو کہہ رہا ہوں یار میرا بھانجا گم گیا ہے، پتہ نہیں انڈیا کی طرف چلا گیا ہے. اور یہ پتہ نہیں کتنے پہاڑ کراس کر کے کسی پٹیکا والی سائڈ پہ ٹاپ لینڈ کیا پہاڑ کے اوپر، وہاں سے پھر اس نے گلائڈر اٹھایا اور وہ میں نیچے ادھر پریشان کہ ایک بھائی کینسر سے فوت ہو گیا ہے، دوسرا میرے ہاتھوں چلا گیا. میں اس کی ماں کو اس کے باپ کو کیا بتاؤں گا کہ یار یہ کس ہاتھ میں چلا گیا. اس طرح کے بہت سارے حادثات و واقعات ہیں. ابھی پیچھے اس نے خانپور پہ پچھلے سال کی جنوری کی بات ہے، اس سال کی میرے خیال ہے جنوری کی بات ہے، پہلے ہفتے کی بات ہے، یہ آیا تھا تو ہم لوگ ادھر خانپور پہ گئے، جگہ کھلی ہوئی تھی ٹیک آف کے لیے. تو ونڈ بڑی خطرناک تھی، کبھی ادھر سے آتی تھی کبھی ادھر سے، اور گسٹی ونڈ تھی، تو وہ بڑی مشکل سے اس کو منع کرتا رہا، یار عدنان چل کل کر لیں گے. کہتا نہیں ماما چڑھے ہیں تو اب یہاں سے اڑ کے ہی جائیں گے، پیدل نہیں جاتے. پھر جب اس نے ٹیک آف کیا اس کو بڑے زور کا گسٹ مارا گلائڈر کو، اس کا گلائڈر وہ پہاڑ کی پچھلی طرف چلا گیا، وہاں پہ اس کا گلائڈر پورا بند ہوا، فل بند ہو گیا اور یہ پتھر کی طرح نیچے آیا. لیکن یہ مرد مجاہد ہے، اللہ پاک نے اس کو جو ٹریننگ میں اس کو کراتا رہوں، اس نے کوئی منور کیا ہے، اس نے پھر گلائڈر کھولا واپس اور یہ زمین پہ کھڑا ہوا، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. یہ سٹوری اس کے پھر منہ کی. میں نے اپنے دوستوں کو کہا یار مبارک کو، ایک ہمارا جوان چلا گیا اس میں. اس کی میں نے کئی موتیں دیکھی ہیں، کئی اس کی شہادتیں میں نے دیکھی ہوئی ہیں. تو لوگوں نے، میں نے اپنا منہ ادھر کر لیا، میرے ٹھنڈے پسینے نکل گیا، دل میرا پھٹ گیا. میں ایسے سر سے بس جیسے آپ بے بس، حالانکہ میں بڑا گوریلا ٹائپ کا بندہ ہوں. میں جتنے بھی میرے دوستوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا تھا تو میں پہاڑ کیا، میں آسمان پہ بھی ہوتا تو میں پہنچتا تھا ان کے لیے. اس کے لیے میں نے دل میں جگہ ہی نہیں تھی کہ میں اس کو لے کے کیسے آؤں گا، اتنی بھاری شخصیت کو میں لاؤں گا کیسے. تو وہ کیا دیکھتا ہوں، وہ پہاڑ کے نیچے سے لوگ کہتے ہیں جی وہ تو نیچے سے میجر صاحب آ رہے ہیں. میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یا اللہ یہ کس قسم کا بندہ ہے، یہ کیسے تیرا پرسرار قسم، یہ کہتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے، یہ کوئی پرسرار مخلوق ہے. یہ ابھی بھی ہمارے ارد گرد ہے، کہیں سے آئے گا کہے گا ماما تم ریلیکس کرو، تیرا انٹرویو میں کرتا ہوں، میں دیتا ہوں. جنازہ بھی اس کا میں نے یہ کہا کہ یہ اپنے جو گڈ بائی تھی اس کی، اس میں بھی مجھے یہ تھا کہ کہیں سے آئے گا کہ ماما تم ریسٹ کرو یار، تم چھوڑو میں اس کو سنبھالتا ہوں. یہ اس ٹائپ کا بندہ تھا. بس اس سے زیادہ میں اس کے لیے کیا کہوں کہ یہ میرا دل لے گیا اپنے ساتھ، اور ہمیں بہادر تو کر گیا. میں ابھی بھی گھر سے آ رہا تھا تو میں نے اپنے بچوں کو کہا، سب کو میں نے کہا عدنان نے جو دلیری اس خاندان کے خون میں بھر دی ہے دوبارہ سے. ہم لوگ خود سارے بلیک بیلٹ ہیں، ہمارا خاندان کا کوئی بچہ بھی ایسا نہیں ہے جو بلیک بیلٹ نہ ہو، جو تیر انداز نہ ہو، جو کراٹے کا ماسٹر، چاہے وہ لڑکیاں ہیں کوئی لڑکے ہیں. الحمدللہ ہمارے سارے بچے ٹرینڈ ہیں. ہم ڈر خوف ہم نے بچوں کے اندر کبھی رکھا ہی نہیں. میری بیٹی ہے ماشاءاللہ ببر شیرنی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ایسے شیروں کے ساتھ ببر شیرنیاں ہوتی ہیں. اور اس کی والدہ اور والدین کی میں کیا بات کہوں کہ ان کا، میری بہن کو تھوڑا فٹس پڑتے تھے، کسی پانی گیا تھا ان کے دماغ میں، تو جس کی وجہ سے چھوٹی بات پہ بھی وہ 2 دن ان کو فٹس پڑتے ہیں. لیکن اس شہادت نے اس کے اندر سے وہ سب کچھ، برکت سے وہ سب کچھ نکل گیا. اس بندی کا ایک آنسو نہیں نکلا ہے، اس بھائی کا، میرے بہنوئی کا ایک آنسو نہیں نکلا.
تو وہ شیروں کا خاندان ہے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. اور اس کا تو میں نے نام تھوڑا سا چینج کیا ہے. اس کا نام میں نے ولف الفا رکھا تھا. الفا آپ کو پتہ ہے جو وہ بھیڑیوں میں ایک جو ان کا لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی ٹیم کا خیال کرتا ہے, اپنی ٹیم کی خاطر جان دیتا ہے, وفادار ہوتا ہے اور وہ پورے پیک کو لے کے چلتا ہے. یہ وہ بندہ تھا. یہ اپنی فوج میں بھی الفا تھا, فیملی میں بھی الفا تھا, اپنے دوستوں میں بھی الفا تھا, اپنے سپورٹس میں بھی الفا تھا. یہ الفا کو اللہ پاک ادھر بھی الفا میں رکھے گا اور اس کا ہمیشہ ایک مشن ہم جاری و ساری رکھیں گے. اپنے بچوں کو ٹرین کریں گے. اپنے صرف اس قوم سے درخواست ہے کہ اس بچے کے خون کو ضائع نہ کریں. اس بچے نے اس قوم کے لیے دی ہے. یہ قربانی کسی ایک ادارے کی نہیں ہے, ایک بندے کی نہیں ہے, ایک شخص کی نہیں ہے, یہ قوم کی قربانی ہے. یہ قوم کا بیٹا تھا اور ہم سب کو اس پہ بہت ناز ہے اور قوم دلیر ہے. میں نے دیکھا ایک پوسٹر, کوئی مزدور ہے وہ اس کو کھمبے پہ پوسٹر لگا وہ اس کو مجھے نہیں پتا اس کی کمر ہے, وہ سلوٹ کر رہا ہے. میں خود گیا ہوں, میں نے بازار میں رات کو 2 بجے دیکھا ہے, 3 بجے گیا ہوں, رات کو بے چینی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. تو دیکھا مری روڈ بھرا ہوا ہے, اسلام آباد بھرا ہوا ہے جی. مطلب جدھر میں گیا ہوں ریلوے میں تو ہم نے تو کسی کو نہیں کہا. فیس بک کو جب کھولتے ہیں تو رات کو ہم 3 بجے جب گھر جاتا ہوں تو میں جب ویسے تھوڑا لیٹتا ہوں تو مجھے نیند اڑ جاتی ہے. 24 گھنٹے میں اس بچے کی وجہ سے ہم جاگ رہے ہیں, ہمیں سونے ہی نہیں دے رہا ہے. کہتا ماما سیلیبریٹ کرو, یہ جشن ہے. یہ ہمارے گھر میں کوئی بھی آپ کو فوتگی والا کوئی والا وہ تاثر نہیں ملے گا, بلکہ وہ جب کھانا تھا جیسے آپ روز ہم اس کی شہادت کے بعد اور شہادت کے ٹائم سے یہ ادھر سے ہم نے کہا بسم اللہ یہ شہید کا جشن ہے, اس کو سیلیبریٹ کرو. اس کے اوپر کوئی رونا نہیں ہے, نہ ہم کوئی شہیدوں کی موت کے اوپر ہونا چاہیے بھی نہیں. یہ پوری قوم کا کام ہے. اور جن جن لوگوں کے بچے شہید ہو گئے ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ شہیدوں کے جشن منائیں اور یہ ایک روایت ڈالیں کہ آج کے بعد شہیدوں کے گاجے باجے کے ساتھ جشن منایا جائے. یہ اللہ کے پاس چلے گئے, خوشی ہونی چاہیے کہ یار اللہ کے مقربین میں سے ہو گئے. یہ کوئی عام مخلوق تو نہیں ہے نا. ہم مر جاتے ہیں تو ہم 3 دن تو روٹی نہیں کھاتے ہیں, وہ نہیں کرتے اور دکھی ہوتے ہیں کیونکہ وہ فوت ہو جاتا ہے, وہ منتقل ہو جاتا ہے ہم سے. یہ زندہ ہے اور زندوں کا ہم ماتم نہیں کرتے. ٹھیک ہے, وہ جاوید ہے انشاءاللہ. اور میں اس کے لیے ایک شعر سب کو سناتا ہوں. وہ شاعر صاحب سے بھی میری معذرت ہے کہ ان کا شعر میں نے چینج کیا. شعر ہے بچھڑا وہ کس اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی, ایک شخص سارے شہر میں چراغاں کر گیا. تو ہم نے اس کو ویران کر گیا ہٹا کے چراغاں کر گیا. تو یہ ہم سب کی طرف سے جی. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ نے سنا کہ بے شک وہ چراغاں ہی کر گیا ہے. ایک ایسا ستارہ تھا جو آسمان پر تھا اور وہ ٹوٹا, لیکن اس نے یہاں پر روشنی جو ہے لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ منور کر دی ہے. اور اب بھی ان کی فیملی کو لے لیں یا پورے ملک کی بات کریں, خاص کر کے افواج پاکستان کا سر جو ہے فخر سے بلند کیا ہے. اور ایسے کئی شہید اپنی جان قربان کر کے جا چکے ہیں, لیکن میں پھر کہوں گا ایسی شہادت جس کا ویڈیو کلپ اس نے شہادت کا رتبہ تو حاصل کیا ہی کیا, لیکن اس کلپ میں آپ صرف دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے دوستی کیسے نبھائی, کیسے رشتے نبھائے, کیسے اپنی آرمی سے وفا کی, کیسے اس ملک سے وفا کی. یہ آپ اس ایک چھوٹے سے کلپ میں بہت سارے میسیجز اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں کہ کیسے وہ وفا کر کے چلا گیا. اس کا اندازہ آپ ان کے والدین سے لگا سکتے ہیں. ان کے والدین کے آپ نے کئی انٹرویوز سنے بھی ہیں. ایک آنسو ان کے والدین کا جو ہے وہ اب تک نہیں نکلا, کیونکہ اپنے بیٹے پہ جو ہے وہ ناز ہے, فخر ہے. اور بے شک شہید کبھی بھی نہیں مرتا, شہید زندہ رہتا ہے. اللہ نے خود فرما دیا قرآن میں کہ جو شہید ہے وہ زندہ ہے, اسے مردہ مت کہو, اور جو شہید کی موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. بہت شکریہ. پھر اگلے سیگمنٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.